बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज मेरा इंटरव्यू किया है जी समीना पाशा साहिबा ने, और बहुत ही अच्छा इंटरव्यू है इस एतबार से कि इसमें ख़बरें बहुत हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन से लेके आज तक बहुत सारी एक्सक्लूसिव और ख़ास तौर पे शहीद अरशद शरीफ साहब का मामला और मेरी जलावतनी का मामला, रजीम चेंज ऑपरेशन कैसे हुआ, क्यों हुआ और उसके पीछे कौन था, ये सारी गुफ्तगू हुई है। एक लंबी नशिस्त है, आप भी इसमें शरीक हो जाइए और ज़रा सुनिए हमारी क्या गुफ्तगू हुई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा और आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के बहुत ही मायनात सीनियर जर्नलिस्ट जनाब साबिर शाकिर साहब। और साबिर शाकिर साहब भी उन लोगों में शामिल हैं जो कि रजीम चेंज के बाद मुश्किलात का शिकार हुए और उन्हें भी अपना वतन छोड़ना पड़ा। अब वो बैरून मुल्क मुकीम है लेकिन वहां से भी अपना काम जारी रखे हुए हैं। तो आज उनसे कुछ उनकी स्टोरी भी जानने की कोशिश करेंगे और मौजूदा हालात के ऊपर उनका क्या तबसरा तजिया है, क्या वो देख रहे हैं कि कब तक हालात बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। इन सारी चीजों के ऊपर आज उनसे बातचीत करेंगे। तो आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। साबिर शाकिर साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी। पहले तो इसलिए मैं डबल शुक्रिया क्योंकि आज तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा था और फिर भी आपने वक्त भी डाला, तो ये बड़ी एक कुर्बानी है। वैसे मैच देख रहे थे आप? नहीं, हमारा मैच तो यही है जो चल रहा है। हाँ। ये भी ठीक है, ये भी हम एक मुश्किल मैच में अल्लाह ताला हमें कामयाब और कामरान करे। हाँ, हम अपना बिल्कुल। अच्छा, आते हैं हम, जाहिर है जो मुल्क के हालात है उसके ऊपर आपके पास बहुत इनसाइड इंफॉर्मेशन भी होती है और जाहिर है आपका तज्जिया भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन थोड़ा सा मैं जरा स्टार्ट करना चाह रही हूँ कि आपके साथ क्या मामला हुए, आप क्यों चले गए, क्योंकि आप उन लोगों में से थे बहुत अर्ली हमने देखा कि उन्होंने मूव करने को बेहतर जाना। तो क्या कोई आपको पता चल गया था, इंफॉर्मेशन मिल गई थी, या आपने हालात का खुद से तज्जिया कर लिया, असेसमेंट कर ली कि अब हालात खराब होने जा रहे हैं, लिहाजा आप पहले ही मुल्क से चले गए और कोई रुकावट भी नहीं आपके जाने में? नहीं, ऐसी पूरी बात, क्योंकि बहुत, एक तो 3 साल हो गए, बहुत सारा मैं अपनी चीज़ें शेयर भी नहीं करता जो हो रही है, गुजर रही है मेरे साथ। हुआ ये है कि इस बात का तो अंदाज़ा मुझे था कि काफ़ी मामलात ख़राब हैं और ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन है ये गैर मामूली किस्म की कोई एक्टिविटी है, मामूल की एक्टिविटी नहीं है, इस बात का तो अंदाज़ा था। फिर हुआ ये कि मैं अभी तक वो नहीं बताऊंगा। एक मुझे कॉल आई, मैं वहीं पाकिस्तान में ही था और रमज़ानुल मुबारक का महीना था, और कॉल आई और वो साहब काफ़ी सख्त नाराज़ थे और तो उन्होंने कहा कि ये जो कुछ आप लोग कर रहे हैं, ये रजीम चेंज ऑपरेशन और ये जो आप नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उसमें काफ़ी वो उसमें इमरान रियाज ख़ान का नाम भी था, उसमें अरशद शरीफ शहीद का नाम भी था, उसमें ARY का नाम भी था, उसमें सलमान इकबाल का नाम भी था, और उसमें एक और नाम है, लेकिन ज़ाहिर है वो फिर ये उनकी मर्ज़ी है, वो क्या करें। काफ़ी वो तकरीबन 62 मिनट की एक कन्वर्सेशन थी जो कि बहुत ज़्यादा, और उसमें ये भी था कि हम आपको इबरत का निशान बना देंगे। मैं और आपको पता नहीं कि मेरे पास कितनी पावर है और मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये सब कुछ 62 मिनट की टेलीफोन कॉल थी और बहुत ही अलार्मिंग किस्म की। लेकिन उसके बाद मैं अंडरस्टैंड कर गया था कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, और उसमें हुआ ये कि फिर मैंने मामूल के मुताबिक अपनी एक उम्रे के लिए मैंने वीज़े भी लिए हुए थे, और मेरा एक रूटीन था अपनी फैमिली के साथ। रमज़ान में मैं उम्रे की अदायगी के लिए अपने बच्चों के साथ आ जाता था, छुट्टियां हमारी बस वही होती थी, तो वहाँ गुजारते थे। तो मैं फिर वहाँ से मामूल के मुताबिक मैं अपना निकला, लेकिन मुझे था, मैंने कहा चलें मैं आप वापस आता हूँ, आके फिर बात करते हैं और ये सारी चीज़ें इसको देखते हैं। और उसमें जी बहुत जी गैर सियासी शख्सियत, और
میرا خیال ہے کہ یہ غیر سیاسی شخصیت کی کال کسی اور کو آتی تو ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی دل کا دورہ ان کو اللہ معاف کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑی سی صبر شکر کے ساتھ میں نے وہ کال سنی اور وہ وقت دیکھا. تو لیکن اس میں پھر ایک اور کچھ چیزیں ایسی ہیں اس میں ابھی تک وہ دانستہ ڈسکلوز نہیں کر رہا, اور وہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی اپروپریٹ فورم آئے تو وہاں یہ بات ہو, اور تاکہ یہ بات ایسے نہ ہو جائے کہ جی یہ تو بس گڈی گڈے کا کھیل ہے, یہ ریٹنگ کا ایشو ہے, یہ ویوز کا ایشو ہے, یہ بس اپنے آپ کو وہ ہاں یس جی بالکل, میں اس کا آپ بالکل صحیح سمجھیے ماشاء اللہ. تو ریکارڈ کا وہ حصہ بنے وہ چیزیں, اور پھر پتہ چلے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور یہ ایک پورا ظاہر ہے آپ کے ساتھ وقت ٹی وی میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہم کہاں تک گئے اور کن حالات میں گئے. ٹھیک ہے جی, میرا اگلا سوال ویسے یہی تھا کہ آپ ان لوگوں میں سے تھے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے, بڑے بلو آئیڈ لوگ سمجھے جاتے تھے, اور آپ نے خود میں نے دیکھا ہے, ہم نے وار زون میں بھی جا کے اور کہاں کہاں جا کے آپریشنز کی اور باقی چیزوں کی کوریج بھی کی. پھر یہ غربت سے اتنی دوری کیسے پیدا ہو گئی, یہ کیا وجہ بنی؟ اچھا, ایک تو دیکھیں ہم کام کر رہے تھے پاکستان کے لیے, ٹھیک ہے, پاکستان کی بہتری کے لیے. یہ کہنے کو تو یہ آج کل کے زمانے میں بہت ہی عجیب سا لگے گا کہ کوئی شخص یہ کہے, کیونکہ بہت کم لوگ ہیں نا جو آئیڈیلائز کرتے ہیں, کوئی تصور لے کے اپنے وطن کے لیے, کوئی اپنی زندگی کا مقصد لے کے پھرتے ہیں. تو ہم بھی انہی میں سے تھے, کیونکہ وہ کیا کہنا چاہیے کہ اچھے استاد ملے, اچھے والدین ملے, اچھی آگے پھر ملی کلاس فیلوز مل گئے. تو اس میں ہم نے اقبال کو پڑھا, ہم نے قائد اعظم کو پڑھا, ہم نے مولانا ابوالکلام آزاد کو پڑھا, بڑے بڑے نامور لوگ, مولانا ظفر علی خان. اور جرنلزم میں بھی کوئی مقصد کے لیے آئے تھے, پیسے ویسے کے لیے تو آئے نہیں تھے. تو ورنہ تو اور بھی جابس کرنی ہوتی تو بہت ساری جابس تھیں, ماسٹرز کیا ہوا تھا, کوئی نہ کوئی مل ہی جاتی گزارے جتنی. تو وہ ہمارا ایک تصور تھا, اور اس میں یہ جتنا بھی اس وقت آپ ابال دیکھ رہی ہیں اس میں آپ بھی شامل ہیں, میں بھی شامل ہوں, باقی لوگ بھی, یہ سب لوگوں نے پاکستان کو اچھے پاکستان کی طرف لے جانا تھا, اور اس تصور پہ کام کر رہے تھے, اس پہ بات چیت. اب اس میں یہاں پہ ہمارا جو نیریٹو ہے وہ ایک تھا, اور ہماری منزل ایک تھی, اور وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بھی اور ہماری بھی ایک تھی. اس میں یہ ہوا کہ اس کے بعد باجوہ صاحب نے فیصلہ کیا اور انہوں نے ٹریک چینج کر لیا, بیٹھے بیٹھے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے اور ٹریک چینج کر لیا. اور ٹریک چینج کرنے کے بعد انہوں نے یہی سمجھا کہ بھائی جیسے ہی میں مڑوں گا پیچھے سارے ڈبے ریل گاڑی کی طرح سارے ڈبے پیچھے لگ جائیں گے, اور ہم اپنی میں منزل کی طرف رواں دواں ہوں گا. اب جب دیکھا کہ بھئی یہ جس ٹریک پہ یہ چل رہے ہیں یہ ٹریک تو تباہی کا ہے, اور جو ہم 30 سال سے بچپن سے خواب دیکھ رہے ہیں اس طرف لے جا رہے ہیں. ہم نے وار زون میں بھی گئے, آپ خود, میں اور آپ ایک دفعہ 2-3 دفعہ بلکہ ہم اکٹھے ادھر گئے, اور اس وقت گئے جب پیر بابا کے مزار کا پہلا دن تھا اور لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور خوف و ہراس کا عالم تھا, اور ہم تو ان دنوں میں جا کے ادھر کر رہے تھے. اور پھر اس کے جواب میں میں آپ کو فرسٹ ٹائم بتا رہا ہوں, پھر مجھے اس پروگرام کے بعد میں ہمارے نوائے وقت ٹی وی کے باہر تک آ کے دھمکیاں ملی, ٹھیک ہے, کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کن لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو ہم تو وہاں تک گئے, اور وہ ایک پاکستان کی لڑائی تھی, ہم سمجھتے تھے پاکستان کی لڑائی ہے, وہ ہم نے سارا کچھ کیا. لیکن جب ٹریک چینج ہو گیا تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں, ہم تو اپنی جگہ پہ وہیں پہ کھڑے ہیں. کرپشن فری پاکستان ہمیں چاہیے, ڈیموکریٹک پاکستان چاہیے, رول آف لا چاہیے, کانسٹیٹیوشن اچھا تگڑا پاکستان چاہیے. ہم تو وہیں پہ کھڑے ہیں, اور ہم فوج کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب بھی ہیں اس مقصد کے لیے. لیکن اگر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کوئی انڈیویجول یہ فیصلہ کر لے
کہ میں نے آئین کو بھی نہیں ماننا, میں نے قانون کو بھی نہیں ماننا, میں نے جمہوریت کو بھی نہیں ماننا, میں نے الیکشن رزلٹ کو بھی نہیں ماننا. تو ایسا ممکن نہیں ہے, کیونکہ میرا ایک دماغ ہے, میرا ایک دل ہے, میں سوچتا ہوں, میں نے کچھ پڑھا ہوا ہے. تو یہ تو نہیں ہے کہ ہم وہ ٹھپے پہ ٹھپا لگائے جائیں. تو یہ ایشو تھا. تو دوسری بات یہ کہ جب میں عمرہ کرنے گیا ہوں تو وہ ایک عمرہ کرنے ہم نکل آئے, اور عمرہ کرنے جب ایک منٹ یہاں پہ چونکہ بھی ہم وہ آپ نے اپنے ایک جو اختلافات ہوئے یا یوں کہہ لیں کہ جو ایک ڈفرینس کریٹ ہوا یہاں سے وہ آپ نے بتایا, تو اس پہ ایک تنقید بڑی ہوتی ہے. میں چاہوں گی آپ ضرور اس کو رسپونڈ کریں کہ جناب اس وقت جب آپ ایک اسٹیج پر تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو ان کی ہر اچھی بری کوئی بھی بات, چاہے وہ کوئی غیر آئینی اقدام بھی کر رہے ہیں, سیاست میں مداخلت بھی کر رہے ہیں, چاہے وہ افراد لاپتہ بھی ہو رہے ہیں, تو آپ ہر چیز کو سپورٹ کر رہے ہوتے تھے. اس وقت لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس وقت نظر نہیں آتا تھا کہ یہ غیر آئینی کام ہے, آج آپ کو یہ غیر آئینی ہو رہا ہے. اچھا, اس میں اس وقت اس پہ کیا آپ ابھی تک میں آپ کو بتا دوں, میرا پورا کیریئر پروگرام رپورٹرز ہم کرتے تھے, تو میں نے کبھی بھی ایسے کسی ایکٹ کو سپورٹ نہیں کیا, ایسے کسی ایکٹ کو ہم نے سپورٹ نہیں کیا. اور اس وقت عمران خان پہ بھی کرٹیسائز کرتے تھے, جنرل فیض پہ بھی کرٹیسائز کرتے تھے. یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ہماری بھی حاضریاں ہوتی تھیں, ہماری بھی طلبیاں ہوتی تھیں. ایک دن شہید ارشد شریف, مجھے اور عارف حمید بھٹی صاحب کو بیک وقت طلب کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, بیک وقت طلب کیا گیا تھا. شہید ارشد شریف کو ISPR میں, مجھے جنرل فیض نے, اور عارف حمید بھٹی صاحب کو لاہور میں, بیک وقت. تو یہ طلبیاں اس وقت بھی ہوتی تھیں, لیکن ظاہر ہے ہم اپنا ایک کام کرنا تھا, ہم کام کرتے تھے. اور اس وقت بھی, کیونکہ اس وقت بھی یہ خمار چڑھا تھا کہ نیریٹو چینج کریں اور اسی خاندان کو دوبارہ لے کر آئیں اور ہمیں سپورٹ کریں. اور یہ ڈان لیکس جب ہوا, اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی ہے. پھر یہ سارے ایسا نہیں ہے, بہت کم لوگوں کو معلوم ہے, اور اس کے وٹنس آج بھی موجود ہیں کہ جنرل فیض صاحب نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ ہوئے تم دوست جس کے, ٹھیک ہے جی. تو میں نے کہا کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمینگاہ کی طرف. تو میں نے کہا اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. کہتے نہیں, یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں کر رہے, یہ آپ دراڑ ڈال رہے ہیں. تو یہ جنرل فیض حمید صاحب سے میرا اقلوتا مکالمہ ہوا, اور انہوں نے, تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا کام کریں, ہمیں اپنا کام کرنے دیں. اس کے بعد پھر ایک دفعہ دوبارہ موقع آیا, دوبارہ پھر طلبی ہوئی. اس وقت جنرل فیض نہیں تھے, کوئی اور تھے. تو یہ چیزیں ہم ظاہر ہے ہم وہ نہیں ہیں کہ جناب وہ بنے جناب. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اسی لیے کیا ہے یہ انہوں نے اپنا مائنڈ کیوں بدلا, ڈرائنگ روم میں فیصلہ کیوں بدلا, جب عمران خان صاحب سے بڑی اچھی ان کے ساتھ ایک پارٹنرشپ چل رہی تھی, سب کہتے تھے سیم پیج ہے, تو پھر یہ ایسا کہ آپ کو کیا نظر, آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ کیوں وہ عمران خان صاحب سے اتنا ہائی ہو گئے کہ پھر انہوں نے دوبارہ انہیں خاندان کو واپس لانے کا فیصلہ کیا, جو کہ پہلے بہت سے لوگ کہتے ہیں انہوں نے نکلوایا بھی جن کو اور سارا کچھ کیا. تو اس کی کیا وجہ ہے, آپس میں ان کا کیوں دراڑ ہے؟ یہ دراڑ ایکسٹینشن کا کھیل تھا, ٹھیک ہے, صرف ایکسٹینشن کا کھیل تھا. میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ایک کہانی انہوں نے سنائی امریکہ کو, اور کیونکہ آپ یہ دیکھیں عمران خان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات اچھے نہیں تھے, اور جو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, جان پومپیو کی جو کہ اس وقت کے وزیر خارجہ تھے جنرل باجوہ کے ساتھ, تو لمبی لمبی ٹیلی فون کالز ہوتی تھیں, ٹھیک ہے جی. اور لیکن عمران خان گورنمنٹ کے ساتھ کٹی تھی امریکہ کی, امریکی وزیر خارجہ کی, اور مکمل طور پہ. پھر یہ آئے جی یہ سوال پوچھا جاتا تھا کہ جناب بتائیں, ٹھیک ہے نا. یہ جو بائیڈن, اس کے بعد جو بائیڈن کی بات کر رہا ہوں, پہلے جان پومپیو یہ وزیر خارجہ تھے ٹرمپ کے, اور ابھی تک وزٹ نہیں ہوا تھا عمران خان کا. جب وزٹ ہو گیا
تو وہاں تعلقات ٹھیک ہو گئے.